नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ सामिन कराम, 18वें सिपारे का ख़ुलासा आज बयान किया जाएगा, जिसमें एक सूरह मोमिनून है और दूसरी सूरह नूर। सूरतुल मोमिनून मक्की सूरत है और जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मक्की सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादातर तौहीद, रिसालत और आखिरत पर बयान फरमाते हैं और उनकी वजाहत और दलाइल पेश करते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खिलकत को भी बयान किया है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ दलाइल अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किए हैं जो इंसान के समझाने के लिए कि कोई एक ज़ात है जो सारे के सारे निज़ाम को चला रही है। और उसके बाद फिर अंबिया के किस्से बयान किए हैं कि जिनमें लोगों को अहकामात बताए गए, नबी की बातें बताई गई और उन्होंने नहीं मानी। लेकिन इस सूरत में, मक्की सूरतों में, दूसरी सूरतों के अलावा एक ख़ास बात ये ज़िक्र की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर थोड़ा सा मदनी रुख भी दिखाया है। मदनी सूरतों में जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात बयान फरमाते थे, तो यहाँ पर भी मोमिन की सिफ़ातें बयान की हैं। अगरचे वो दलाइल एक अलग चीज़ हैं, दूसरा मोमिनीन की भी तरबियत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं क़द अफ़लहल मुअमिनून, अलबत्ता तहक़ीक़ मोमिनीन कामयाब हो गए। यानी कामयाब वो होगा जो ईमान लेकर आएगा, जो ईमान वाला भी होगा। ईमान लाना और ईमान वाला होना ये दो अलग चीज़ें हैं। ईमान ले आए उसके बाद है उसकी मेहनत, ईमान की मेहनत, और उस ईमान की मेहनत में सिफ़ात हैं। मोमिनों के अंदर वो सिफ़ातों का पैदा हो जाना, जब मोमिनों के अंदर वो ईमान वाली सिफ़ातें पैदा हो जाती हैं तो फिर वो मज़बूत और पक्के हो जाते हैं, और उनके पक्के हो जाने के बाद फिर वो ईमान उनके रगो पे में रच बस जाता है, फिर वो बनते हैं असल में मोमिन। तो मोमिन बना जाएगा, मोमिन के लिए मेहनत की जाएगी, ईमान की मेहनत होगी। तो अल्लाह ने वो सिफ़ातें बयान फरमाई हैं कि ईमान वाले इन सिफ़ात वाले होते हैं और इन पर मजबूती से डटे होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि क़द अफ़लहल मुअमिनून, अलबत्ता तहक़ीक़ मोमिन कामयाब हो गए। या अल्लाह कौन से मोमिन हैं? फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। पहले तो ईमान लाना ही है। ईमान का तो जैसे अभी बता भी दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लेकर आना है। अल्लाह खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो ज़मीन आसमान को चलाने वाला है। हमारी खुशी और गमी जो कुछ भी है उस अल्लाह के हाथ में है। हमारे हर चीज़ के मामलात वही देख रहा है, उसी ने ही देखने हैं, उसी की तरफ हमने लो लगानी है, उसी के सामने झुकना है। जब ये बात हो गई, अब अकीदा तो बन गया कि खालिक मालिक राज़िक वही है। अब अमल क्या किया जाएगा? फरमाया कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन वो हैं जो अपनी नमाज़ों के अंदर बड़ा खुशू और खुज़ू रखते हैं। जब अल्लाह के सामने झुक रहे होते हैं तो दिल और दिमाग और दिल जो है वो अल्लाह के सामने होता है। वो बड़ी आजिज़ी से, बड़ी इनकिसारी से, बड़े झुके हुए, यानी जिस्मानी तौर पर भी झुके होते हैं, दिली तौर पर भी अल्लाह के सामने झुके होते हैं। बड़े खुशू व खुजू से नमाज पढ़ते हैं।
ان کی نماز نظر آتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ نمازوں پر محنت کرتے ہیں۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بغیر محنت والی نماز، اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، اس کو بھی سیکھا جائے گا۔ ایک نماز کے الفاظ سیکھ لینے ہیں، دوسرے نماز کا ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے، پھر ایک نماز کی روح ہے، اصل اس روح پر فیصلے ہیں۔ ورنہ تو حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لی، رکوع بھی صحیح طرح نہ کیا یا سجدہ صحیح نہ کیا، یا بس جلدی سے پڑھ کے اور یہ یہاں سے چلا گیا، نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین چور وہ ہیں جو نماز میں چوری کر لیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نماز میں کیسی چوری ہے؟ فرمایا اس کو رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔ فرمایا وہ نماز جو آئے تھے نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے خیر کے عافیت کے فیصلے کروانے کے لیے، لیکن اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھی، دھیان سے نماز نہیں پڑھی، آداب کا خیال نہ رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز اوپر جاتی ہے تو وہ بھی بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وہ نماز بھی کہتی ہے جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر دے۔ پھر آسمان پر گئی، وہاں پر فیصلہ یہ آیا کہ اس کو لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جائے۔ اب مجھے بتائیں وہ کیا خیر اللہ کے گھر سے لے کے گیا؟ کافی دوست مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حالات سے پریشان ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی طریقہ بتائیں، حالات سے تنگ آ چکے ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ راحت ہے۔ کچھ ایسے آتے ہیں کہتے جی کاروبار دولت ہر چیز ہے لیکن سکون نام کی چیز زندگی میں نہیں۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پابندی سے پڑھو، تو بعض ان میں سے آتے ہیں کہ جی نماز بھی اتنے عرصے پابندی سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اور نماز تو ایسی چیز ہے کہ ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو پھر ذرا تفصیل سے ان سے پوچھتے ہیں بھائی نماز کیسی پڑھتے ہو؟ کسی نماز میں جو الفاظ پڑھتے ہو ان کا معنی مفہوم آتا ہے؟ کہ نہیں جی وہ تو نہیں آتا۔ ارے نماز تو اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے کنورسیشن ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے تم اپنے مسائل پیش کر رہے ہو، وہاں سے فیصلے کروانے ہیں۔ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں یہی نہیں پتہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں تو ملے گا کیا؟ کیونکہ جب پتہ نہیں ہوگا تو کیفیات نہیں آئیں گی کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اور جب کیفیات نہیں آئیں گی تو فارملٹی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عاجزی انکساری دکھائی جائے۔ تو جب یہ پتہ نہیں، نماز ظاہری تو پڑھ لی لیکن یہ نہیں پتہ کہ نماز ایسی پڑھنا کہ جس سے مانگا جائے۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں، یعنی نماز کا حق ادا کرتے ہیں۔ جب نماز کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کے سامنے اس طریقے سے عاجزی انکساری کر رہے ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ کیونکہ ساری نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی تعریف کیا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو پتہ بھی ہوتا ہے کیا بول رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اور خشوع اور خضوع بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، تیسری صفت، ایک تو ایمان لے کر آتے ہیں، دوسری نماز قائم کرتے ہیں خشوع خضوع سے، تیسری فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن وہ ہیں جو لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہت ساری باتیں تو کام کے باتیں ہوں تو ٹھیک ہے، بہت ساری لغو باتیں بھی ہوتی ہیں، لغو کام بھی ہوتے ہیں، بیکار کے کوئی کام نہیں، ضرورت کے بغیر۔ آج کل ہمارے ہاں بھائی فالتو رمضان ہے،
اب جا رہے ہوتے کہیں نظر آتے بھائی لوڈو کھیل رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا، بیٹھے ہیں فارغ، کوئی گپ شپ خام خواہ کی ویسے ہی باتیں مار رہے ہیں، کوئی کام ہو کوئی مقصد ہو پھر تو ٹھیک ہے، دیر دیر تک بیٹھنا، اسلام میں دیر تک بیٹھنے کی ویسے ہی اجازت نہیں، ایسے ہی فالتو میں بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے یہ موبائل اتنا بڑا فتنہ آ گیا ہے تو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں، فالتو موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں یا اور کچھ جو سوشل میڈیا ہے اس میں خام خواہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیان سن رہے ہیں، کوئی تقریر سن رہے ہیں، کوئی تلاوت سن رہے ہیں، کوئی خیر کی بات دوسروں کو بتا رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، وہ تو کوئی خیر کا کام کسی نہ کسی درجے میں آ جائے، غیر ضروری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ نہیں ہے، فرمایا کہ وہ لغو اور بیکار چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، مومن کی یہ صفات ہے۔ تیسری چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَهُمْ لِلزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں جو اللہ کی راہ میں جو مال ان کو مل چکا ہے اس میں خیر کے کاموں میں عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، باقی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اعراض بھی کر رہے ہیں، لیکن جو مال مل چکا ہے اس مال میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس میں بخل کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن یہ نہیں ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں۔ مومن یہ ہے کہ جو مال مل گیا اس میں جو زکوٰۃ واجب ہے وہ تو ادا کرتے ہیں، یہاں زکوٰۃ اور صدقات دونوں چیزیں ہی شامل ہیں، خیر کے کاموں میں ویسے بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اجازت الا علی ازواجہم، اپنے گھر والیاں ہیں جو باندیاں تو وہ نہیں رہیں لیکن گھر والیاں تو وہاں تو اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان چیزوں سے بے حیائی سے دور رہ رہے ہوتے ہیں، اصل مومن وہ ہیں۔ تو ایمان کی سلامتی، آنکھوں کی حفاظت بھی ضروری، نہ غلط جسم استعمال کرتے ہیں نہ غلط نظر استعمال کرتے ہیں، مومن وہ ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر کسی قسم کی کوئی ملامت بھی نہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ان کے علاوہ اگر کسی دوسری جگہ پر جا رہے، فرمایا وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ لوگ سرکش ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے نشانی فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن وہ ہیں جن کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے کہ بھائی یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا، کوئی کام دیا گیا اس کو اس لمٹ تک رکھ لینا، فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، وہ اس امانت کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور اگر کوئی وعدہ کر لیا جائے تو اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس امانت رکھوانے کا دور ہی چلا گیا، نہیں رہا۔ غیر مسلموں نے یہ چیزیں سنبھال لی ہیں، وعدے کے پکے ہیں، وہ لوگ کمٹمنٹ جو کر دی اس کو نبھائیں گے، اگر کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہے تو نبھائیں گے لازم۔ امانت کے وہ اتنے پکے ہیں امانت رکھنے کے کہ ہمارے پاکستانی لوگ اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو وہ باہر ملکوں میں جا کے رکھ رہے ہیں، اتنا موجود ہے وہ وہاں پر یہاں، تو یہ مومن کی وعدہ بھی نبھاتا ہے، اگر امانت رکھ دی جائے تو وہ امانت کو بھی پراپر سنبھال کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار خراب بند تھے تو ہماری صفاتوں کا ہانے سے ہے۔ ان لوگوں نے ہماری صفات کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے آداب کو اتنا مضبوط پکڑ لیا کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنی جگہوں پر ہمیں یقین نہیں کہ ہماری امانتیں سنبھال کر رکھی جائیں گی، باہر جا کر رکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر نازل، بس تھے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر ایمانداری سچائی ہو جائے تو باہر کے لوگ ہمارے پاس امانتیں آ کر رکھیں۔ تو مومن کی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ اپنی امانت پکے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مانا کہ یہ صرف پڑتال کر کے رکھتے ہیں۔ کبھی اگر بارش کا موسم ہو گیا، اندھیری آ گئی ہے،
نظر نہیں آ رہا تو ٹائم